अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शम्स मलिक और आज हमारे साथ हैं मुल्क के मशहूर और मारूफ शायर जनाब असद अवान साहब। असद अवान साहब 6 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मुल्क के बड़े-बड़े शुअरा और अदीब उनकी अदबी साख के मोतरिफ़ हैं। मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में तलबा उनकी शायरी पर थीसिस लिखकर डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। आज जहाँ उनकी अदब दोस्ती पर बात होगी, वहीं उनकी निजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी लिखी-लिपटी बगैर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जी असद साहब, क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शम्स मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे याद रखा। अच्छा, आपने आज से कुछ अरसे पहले एक पॉडकास्ट में एक बड़ा मुतनाज़िया बयान दिया था कि साहिवाल में आप और आपके एक शागिर्द ख़ास के अलावा और कोई शायर मौजूद नहीं है। तो अब जो बाकी लोग शायरी कर रहे हैं, उनको हम शायर तो अब नहीं कह सकते। अब उनको अब क्या हम नाम दें? शम्स मलिक, एक तो ये एक बयान एक वक्त में दिया था और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दूसरा, सिवाल में ज़्यादा जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के, वो शायर तो उन्हें बहरहाल ये रवा रवी है और हमारे दोस्त भी हैं, कहा जा सकता है। लेकिन उनमें ज़्यादातर जो है ना, वो कासालेस किस्म के हैं। ये उनमें सलाहियत तो है नहीं, खुदा दा सलाहियत। शौकिया शायर जो है ना, वो ज़्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे फिर किसी बयान पे हंगामा खड़ा हो। तो यही है कि हमने एक शहर में रहना होता है, तो मान लेने में कोई फ़र्क नहीं है, ये मुनाफ़िक़त का मान लेना चाहिए। तो ज़ाहिर है मैं इसमें मुनाफ़िक़त ही करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, शायर जो होता है ये पैदाइशी होता है या फिर इसे मुआशरा शायर बनने पर मजबूर कर देता है? मुआशरा कोई भी फ़नकार को फ़नकार करने पे बनने पे मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा। शायर है या कोई फ़नकार है या मुसव्विर है, वो पैदा होता है, पैदाइशी होता है। ठीक। और जो पैदाइशी नहीं होता, वो शायरी के लिए, मुसव्वरी के लिए और दीगर जो फ़नून हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये वदीयत है ना, आप देखिए कितने लोग शायर हैं, लेकिन वो नहीं हैं, वो शौकिया हैं। मेरे साथ बड़े लोगों ने सफ़र किया था, वो कहाँ गए हैं? वो सिर्फ़ सिवाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि मेरी जब इब्तदाई मैंने शायरी शुरू की थी, तो बहुत सारे लोग उस वक़्त थे, लेकिन वो गायब हो गए हैं कि वो शौकिया थे, उनमें वो सलाहियत नहीं थी। और हमारे इलाके और ज़िला सरगोधा में देख लें, ये सारे शौकिया हैं, इनमें कोई सलाहियत नहीं है। किसका शेर है जो घर से बाहर निकला हो? ठीक। कोई भी नहीं है भाई। तो ये शौकिया है। शायर, मुसव्विर, दीगर फ़नून से तल्लुक़ रखने वाले वही लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ताला वदीयत करता है। इसके बगैर कोई यानी कि शायर नहीं। आपके कहने का मकसद ये है कि वो मुज़ाफ़ात में पैदा हुए, मुज़ाफ़ात में शायरी की और मुज़ाफ़ात में ही रहे। बिल्कुल, अगर वो शायर है और उसके अंदर सलाहियत है, हुँ। तो चाहे वो मज़ाफ़ात में है, चाहे वो किसी मरकज़ में है, वो किसी से मेरा ख़्याल है न वो ज़ेर अताब आता है, न ख़ौफ़ खाता है, बल्कि वो अपनी जो है ना कहते हैं रो में वो चलता रहता है। आपकी रस्मी तालीम कितनी है? तलीम तो मेरी, वैसे मैं हफ्तम से भागा हुआ लड़का था। मैंने 7वीं। 7वीं से स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद स्कूल नहीं गया। मैं 15-16 साल का था जब मुझे पता चला कि यार शेर कहने की सलाहियत मुझ में है। फिर मुतालिया किया और ये उस मुताले का ही मेहरबानी है और दोस्तों की मेहरबानी, जिन्होंने किताबें मुझे अता की और आज आपके सामने है। ठीक हो गया। अच्छा, इतनी कम तालीम होने के बावजूद उर्दू के ऊपर आपकी इतनी ज़्यादा गिरफ़्त, बहुत ज़्यादा गिरफ़्त, ये कैसे मुमकिन हुआ? शम्स मलिक, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वदीयत के बगैर कुछ भी नहीं होता। हुँ। तालीम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप देखिए कितने तालीम याफ्ता लोग हैं जो एक शेर, एक मिसरे के लिए तरसते हैं। वो नहीं कह सकते, वो डिग्रियाँ भी खरीदते हैं। हुँ। आजकल मीडिया पे वो कोई अगर किसी पोस्ट कास्ट में जाता है, तो वो भी पैसे देगा। वो जेली लोग हैं। तो इसका तालीम से कोई तल्लक नहीं है। हाँ, मुतालिया आपको वसी वुसअत पैदा करता है, आपकी आपको शऊर देता है। शऊर देता ठीक है, हो गया। समाज का मुशाहिदा एक होता है, एक तजर्बा होता है। इन दोनों से गुज़रना पड़ता अच्छा, वो है। कौन-सा शेर था जिसने आपको मुज़ाफ़ात से उठाकर इंटरनेशनल सतह पर मुतारिफ़ करवाया? और इसी के साथ जो मेरा दूसरा सवाल लिंक है कि आपको कितना अरसा शायरी करते हुए हो गया था, तो वो शेर आपके ऊपर वदीयत हुआ और आप इंटरनेशनल सतह पर उजागर हुए?
میرا ایک بہت معروف شعر ہے، میری اس وقت کتاب بھی شائع نہیں ہوئی تھی اور میں نے یہ غزل کہی تھی، وہ پہلے سب سے پہلے وہ ماہ نو میں شائع ہوئی تھی غزل۔ شمارہ ہے ماہ نو۔ ہاں، گورنمنٹ سرکاری یہ شمارہ تھا اور اس کے وہ غزل کوئی شائع ہوتی تھی تو پیسے لیتے تھے، اس وقت 1500 یا 1000 روپیہ تھا، اچھا، وہ کوئی غزل ایک غزل کا جو ہے نا شاعر کو دیتے تھے؟ شاعر کو دیتے تھے اچھا ماہ نو، پھر ٹھیک۔ تخلیق میں شائع ہوئی، گئے گئے وہ شائع ہوتی گئی۔ اور جب کتاب شائع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی وہ شعر جو ہے نا وہ بہت وائرل ہو گیا تھا، خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو تو چلو چلو ٹھیک ٹھیک ہوا، ہوا۔ اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے اسد اصل نہ نکلتے تو کسی کسی روز روز نکالے نکالے جاتے۔ جاتے۔ کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے! شعر ہے جو بہت زبردست۔ اچھا، پاکستان کے بہت سے مشہور اینکرز نے آپ کے شعر پڑھے ہیں اپنے اپنے پروگراموں میں، لیکن غلط، اس کا ذمہ دار اینکر خود ہیں یا سوشل میڈیا؟ شامسو یاد رکھیں وہ اینکر ہیں، وہ محقق نہیں ہیں، ہم، ان کی تحقیق نہیں ہے نہیں، وہ۔ ایک اینکر جب پورا پروگرام یار لے کے بیٹھا ہوا ہے، میں چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے 2-3 دن لگائے ہیں تحقیق کرتے ہوئے، سوال لکھتے ہوئے، آپ کے بارے میں معلومات لیتے ہوئے، آپ سے معلومات لیتے ہوئے، آپ کے دوستوں سے معلومات لیتے ہوئے، تو اینکر تھوڑا بہت تو محقق ہوتا ہے نا؟ نہیں، میرا خیال آپ نے تو بالکل کہہ دیا کہ جو وہ محقق ہے ہی نہیں۔ جو محقق ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر طارق عزیز، آہا، وہ کیا بات ہے! دانشور تھے، محقق تھے، ہوں، خود شاعر بھی تھے، انہوں نے میرے شعر جو اپنے وہ طارق عزیز شو میں میرے نام سے ہی پڑھا تھا، ہوں، وہ محقق تھے نا۔ ٹھیک۔ آپ ان کے مقابل اور تقابل کریں ان کا تو یہ محقق نہیں اچھا، ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میں سیاست بھی نہیں کرتا، یہ سیاسی لوگوں پہ جس طرح الزام لگاتے ہیں نا طرح طرح کے، شاعری میں بھی اسی طرح انہوں نے بغیر کوئی تحقیق نہیں کی۔ ایک وہ بدامی صاحب ہیں، انہوں نے آج تک تحقیق نہیں کی، وسیم بادابی۔ وسیم بدامی صاحب اتنے بڑے چینل پہ بیٹھے ہیں، ہوں، آج تک انہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ چینل پہ تقرین پہ بیٹھ کر بڑی پڑے مارتے ہیں۔ ٹھیک۔ بھائی میرا شعر جو ہے وہ تو درست پڑھیں نا، میرے نام سے پڑھیں۔ اچھا، پاکستان کے لیجنڈ اینکر مرحوم طارق عزیز صاحب نے اپنے پروگرام میں آپ کا ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر کون سا تھا؟ اور جب آپ نے سنا تھا اسکرین کے اوپر تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ مطلب کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں اور اس سے پہلے وہی شعر اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ہاں، میں نے خود سنا ہے، لیکن وہ غلط پڑھتے تھے۔ طارق، ہاں، اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، وہ غلط، طارق عزیز سنتا تھا، لیکن طارق عزیز نے ایک دن جو ہے نا وہ میرے شعر سے ابتدا کی اپنے پروگرام کی، بیت بازی۔ بیت بازی کی۔ ہاں، مجھے ایک دوست نے پنڈی سے فون کیا کہ آج آپ کا شعر طارق عزیز نے، پھر میں نے وہ پروگرام دیکھا، مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بڑا دانشور، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، ٹی وی کے شروع سے۔ بر صغیر کا بہت بڑا نام ہے، ہوں، دنیا اسے جانتی ہے، اس نے میرا شعر جو میرے نام سے پڑھا ہے تو میں آپ کو اس خوشی کا اظہار جو ہے نا لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اصل دانشور کی اور محقق کی پہچان۔ آپ نے ایک دفعہ ایک محفل میں فرمایا تھا کہ پاکستان کے بڑے مشہور اینکر ہیں آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے جب پروگرام شروع کیا تھا دنیا نیوز کے اوپر حسب حال، جس میں عزیزی صاحب بھی تھے، تو جب وہ پروگرام نشر ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ آپ کو کال کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ اس کے اوپر تبصرہ کر کے بتاؤ کہ میری کوئی غلطی ہے نہیں ہے، پروگرام کیسا ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے یا آپ نے صرف ایک پھڑ ماری تھی؟ نہیں نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اس وقت آفتاب اقبال حسب حال پروگرام کرتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا ٹی وی چلتا ہی نہیں تھا اس وقت۔ اچھا، ہاں، دنیا ٹی وی یہاں سے اقبال میں نہیں چلتا تھا، اچھا، نہیں چلتا تھا؟ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ مجھے بتاتا تھا میرا پروگرام ہے کیسا ہوا ہے، آگے سے جو بولتا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ اس لیے کہ چلتا تو تھا نہیں، دیکھتا تو تھا نہیں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ یار بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے۔ تو جب چلنے لگا پھر میں دیکھنے لگا۔ فرد بادشاہ کا بھی یہی حال ہے، وہ پنجاب ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے تھے، اس سے میری دوستی بھی بہت زیادہ تھی، اور پروگرام کے دوران ہی وہ مجھے جو ہے کال کرتے تھے کہ پروگرام کیسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، پاکستان کے معروف شاعر ہیں فرحت بادشاہ، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، آپ نے ان کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، ادیب نہیں ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ فرحت بادشاہ ایک تو شاعر ہے، مانتے ہاں ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور سب سے بہتر شاعر میں اسے مانتا
अच्छा। لیکن اس کا ایک معاملہ ہے ذہنی. وہ شعر ہے نا پنجابی کا سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا مرزا شاہ. یار پھرے. میں مرزا نہیں لگاتا، میں لگاتا ہوں سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ فرحت شاہ پھرے. وہ اچھا. چاہتا ہے کہ کہیں کوئی پاکستان میں ایک شاعر بھی نہ ہو، صرف میں ہی اکیلا ہوں. اچھا. ہاں، یہ خود پسندی یہ ہے. ہوں. وہ اس کی عادت ہے لوگوں کو گالیاں دینا. اس کی ایک کتاب بھی ہے، اس نے مجھے عطا کی تھی، جس میں ساری گالی امجد اسلام، امجد، عطا الحق قاسمی، میں سمجھتا ہوں جواد جعفری، عباس تاوے، یہ گالیاں دیتا ہے اس کو. بڑا یہ اچھی بات نہیں ہے اور ان کی دیکھیں نا، وہ شاعر ہیں جو نہیں ہیں، تاریخ انہیں مٹا دے گی. میں بھی سمجھتا ہوں کہ فرحت شاہ عباس تابش سے بڑا شاعر ہے. اچھا. عباس تابش کو مشاعروں سے ہٹا دیا جائے تو یہ ٹھوس ہو جائے. اس کے پاس اتنے شعر نہیں ہیں جتنے فرحت بادشاہ کے پاس شعر. ٹھیک. ہاں، شاعری کے حوالے سے صرف خود پسندی کی حوالے خود سے آپ ان کو خود ناپسند پسند، کرتے وہ ہیں. چاہتا ہے کہ یار بس میں ہی میں ہوں. ہوں. تو میرا مجھے سب سے اچھا شاعر قرار دیتا تھا کسی دور میں. اب نہیں. اب نہیں دیتا. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ جب سے اسد عفان کو جو فیم ملا ہے، مشہوری ملی ہے، تو یہ خود پسندی کا شکار ہو گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ خود پسندی، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ حقیقت اس میں کوئی نہیں. خود پسندی کا مطلب کیا ہے کہ جو میری صلاحیت ہے اور جو میں نے شعر کہے ہیں اس پہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ احترام. تو شعر جو میں نے کہے ہیں، یہ تو میں پرائے مال پہ تو نہیں یہ چلا رہا. تکبر کے حوالے میں نہیں آ یہ جاتا؟ تکبر نہیں یار، اپنی چیز پہ کیسا تکبر ہو. میں جب مانگ کے نہیں لیتا کسی سے، ہاں آپ سے کوئی چیز مانگی ہو حسد کرتا ہوں، پھر تو ہے تکبر. یہ کیسا تکبر ہے؟ شعر میرے ہیں اور اس پہ مجھے فخر بھی ہے. یہ شعر آج دنیا میں سب سے زیادہ شعر میرے ہی وائرل ہوئے ہیں. کوئی مجھے کوئی دکھا دے. یہ چپڑ کا ناتیے ہیں، ان کو چھوڑیں یار، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ہاں. پاکستان کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اینکر ہیں اور شاعر ہیں، وسیع شاہ صاحب. ایک دفعہ آپ نے اسی طرح ایک محفل میں یہ کہا تھا کہ میں وسیع شاہ کو شاعر ہی نہیں مانتا. یہ اچھا، ادھر تک تو بات ٹھیک ہو گئی. آپ ان کو شاعر نہیں مانتے، ادیب نہیں مانتے، اینکر نہیں مانتے، یا ڈرامہ نگار نہیں محسن مانتے؟ نقوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ امجد السلام امجد کیسا شاعر ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ ڈرامہ نگار ہے. اچھا، ہاں، شاعر نہیں ہے. ڈرامہ نگار ہے، ڈرامہ باز تو نہیں کہہ سکتے، ڈرامہ نگار ہے. وسیع شاہ کا بھی یہی حال ہے. اچھا. وسیع شاہ بس اس کا وقت ہے. میں تو میرا دوست ہے، بھائی ہے، احترام کا تعلق ہے، لیکن میں اس کی ایک مصرع مجھے متاثر نہیں کیا. میں سے کیسے مان لوں اچھا شاعر؟ کنگن. کنگن نے تو بھی چوری بولا. شدہ ہے نا یار. وہ ظفر اقبال کے سامنے، ظفر اقبال نے کہا تھا اس کے سامنے ایک پروگرام، وہ مجید امجد کی نظم ہے. تو بھائی میرے نزدیک وہ شاعر ہوگا لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کسی حوالے. اسد عوان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. میں قلم کا مزدور ہوں، رزق خالق مجھے دیتا ہے، ٹھیک. اور یہ آپ کے سامنے میں زندگی گزاری ہے، کسی کے ایک ٹیڈی کا مقروض نہیں ہوں. رازق میرا اللہ ہے، قلمی مزدور ہوں، بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، موج سے کھا پی رہا ہوں. یہ لوگوں کو سکھا ہی نہیں ہوتا. آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ابھی تک کوئی پسند نہیں آئی یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. آپ آزما لیں. نہیں، میں کیوں آزماؤں؟ میری عمر نہیں ہے اب نا، میں 2 بچوں کا باپ بنا بس بیٹھا یہ ہوں. معاملہ ہے، یہ خدا کا ہے معاملہ، یہ میرا نہیں. اچھا. عشق ہو جاتا ہے، عشق کیے ہیں، بہت سارے کیے ہیں یا عشق. پھر وہ یعنی کہ وہی عشق کے ڈسے ہوئے ہیں. نہیں نہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں. اچھا. یہ شادی جوڑے بنانا خداوند کریم کا کام ہے. ہم. میرے اگر بس میں ہوتا تو میں 35-36 کر لیتا. میرے بس میں نہیں ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے نا بھائی. ہم. ہاں، جس دن اللہ تعالیٰ نے حکم آرڈر کرنا ہے، ہم. اس نے ارادہ کرنا ہے، شادی ہو جانی. تو پھر فی الحال مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یا اچھا، اسد عوان پر ایک اور الزام بھی ہے، وہ بہت بڑا الزام ہے کہ یہ امرت پرست ہے. یعنی کہ ساہیوال میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ امرت پرست کیا ہوتا ہے. میں اس کو ذرا تھوڑی سی تشریح کر دوں آسان لفظوں میں کہ لوٹے باز ہے. اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں؟
کیا یہ حقیقت ہے یا لوگوں کی طرف سے آپ پر الزام ہے؟ اللہ معاف کرے، اس کا معنی یہ تو وہ نہیں ہے جو آپ نے لیا ہے۔ جی سقراط پہ کیا الزام تھا؟ یہ امرت پرستی کا ہی تھا۔ ٹھیک میر ہے۔ پہ کیا تھا؟ غالب پہ کیا ہے؟ وہ ہوں، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں امرت پرستی کا ان پہ الزام ہی تھا۔ یہ الزام تو اچھا، کسی پہ بھی لگ ثابت نہیں ہو سکا؟ سکتا یار، میں کیا بتاؤں، بڑے بڑے لوگوں پہ الزام ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ جہاں شہرت ہوتی ہے وہاں رسوائی بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے پھیکے لوگ ہوتے ہیں جو رسوائی کو بہت زیادہ جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں اور عام کرتے ہیں۔ میرے کچھ ایک دو شاگرد ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نالائق ہیں۔ تو شاگرد ہو تو بھی اگر مجھ سے کوئی بڑا آ جائے، کوئی 80 70 سال والا، وہ تو شاگرد نہیں نہ ہوگا۔ اس میں صلاحیت، میں نے 15 16 سال کی اپنی عمر میں شاعری شروع کی تھی، تو 15 16 سال والا نوجوان ہی شاعری کی صلاحیت رکھتا ہے تو آئے گا نا۔ اس پہ لوگ جو مرضی الزام دیں۔ پاکستان میں ادب کی موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ انتہائی گمبھیر ہے۔ سوشل میڈیا نے بہت نقصان پہنچایا ادب کو۔ آج ہر دوسرے گھر میں ایک شاعر پیدا ہو گیا ہے، اور پہلے بھی یہی حال تھا۔ مثلاً آپ ماضی میں چلے جائیں تو اتنی بھیڑ بھاڑ میں چاند ہی لوگ نکلے ہوں گے، وہ نکلتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا نے جو ہے نا ادب کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یقین کریں، انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، یہ شمس ملک کا گروپ ہے، یہ فلاں کا گروپ ہے، یہ مسعود تنہا کا گروپ ہے۔ یہ گروپ جو ہے نا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب زیادہ نقصان ہے، کیونکہ جو بھی لکھتا ہے، آپ فیس بک پہ آپ سرچ کریں، دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، یقین کریں ساری روٹین کی شاعری ہے، کوئی اس میں نیا پن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھیکے شعر۔ تو اس دور میں بھی انشاءاللہ چند لوگ ہیں نکلیں گے، وہ اور وہی ہیں، اختر عثمان ہے یا خورشید رضوی، افتخار عارف، ظفر حسن رضا وغیرہ، یا اس نوجوان چند لکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی پوسٹ میری نظر سے گزری تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میر تک کی میر غالب سے بڑا شاعر ہے۔ ہاں، میں بالکل یہ میں مانتا اس کے ہوں کہ پیچھے محرکات کیا تھے؟ مجھے میر کا پھیکا پن جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ میر بہت مشہور ہے، مشہور ہونا الگ بات ہے نا، یہ جیسے میری پسند ہے جیسے نا۔ وسیش ہے۔ میری پسند ہے نا، میری پسند ہے۔ غالب بہت بڑا شاعر، بے شک۔ اور مجھے تقریباً تمام دیگر شعراء جو ہیں نا وہ غالب سے کم نظر آتے ہیں۔ غالب کے ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ہرگز کسی کے دل میں نہیں ہے میری جگہ، میں ہوں کلام نغز بولے ناشنیدہ ہوں، میری آن نہیں پہنچتا۔ اور ایک بندے نے کہا مجھے کہ یار، غالب نے بھی میر کو اپنا استاد مانا ہے، یہ بڑا شاعر مانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس دن غالب نے زیادہ ہی چڑھا رکھی۔ یعنی کہ ٹون ہو کر ٹون ہو کے اس نے کہہ دیا۔ دیا۔ اچھا، اسد امان نے ہمیشہ کم عمر لڑکوں کو اپنا شاگرد خاص بنایا ہے۔ جیسے ہی وہ کم عمر شاگرد بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ شاگرد عام بن جاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں، ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاگرد ہوتا ہی ہوا ہے، وہی ہے وہ جو شاعری کم سن کرتے ہیں۔ بوڑھا آدمی تو شاعر نہیں نہ ہو سکتا یار۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو بھائی، سیوال میں اگر کوئی شاعر ہے تو وہ میرے پاس ہی آئے گا نا، کہاں جائے گا وہ؟ پھر میں پرکھ لیتا ہوں کہ یار اس میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہوئی ہے، میں پرکھ لیتا ہوں کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ چند دن بعد وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر سیوال کے جتنے استاد شاعر ہیں پہلے میرے شاگرد تھے، اچھا، سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے۔ ہاں، جو آج کل استاد ہیں وہ میرے ہی شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسد امان نے بزم فکر ادب کی بنیاد کیوں رکھی اور اس تنظیم کو کتنا عرصہ ہو گیا اور اس تنظیم کو چلانے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ شہر ویران تھا، کوئی بھی کہیں ادبی محافل کا انعقاد نہیں ہوتا تھا۔ میں پنجابی شاعری کو چھوڑ کر اس طرف آیا تو میں نے دیکھا تو شہر ویران ہے ادبی لحاظ سے۔ پھر میں نے 1995 میں میرے خیال ہے 96 میں یہ بزم فکر ادب بنائی، ہزاروں مشاعرے کروائے ہیں، سینکڑوں ایوارڈ دیے ہیں، 30 سال ہو گئے کم از کم۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیوال میں اگر 4000 پہ مشتمل آبادی ہے تو 4.5 لاکھ آبادی ہے،
तो 3.5 लाख जेली लोग हैं। उन जेली लोगों में हम जो है ना अपना अदबी काम चला रहे हैं। ठीक। असद अवान मुशायरा पढ़ने की कितनी फीस लेता है? मैं उस मुशायरे पे नहीं जाता जिस मुशायरे पे मुझे आज़ादी ना मिले। और ठीक। फीस का तयन तो सफ़र का होता है, सफ़र कितना। अगर मैं फ्री मुशायरे पढ़ता तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ता। ठीक। और हाँ, कितनी फीस, कम अज कम कितनी नज़दीक जो फीस? है ना कुछ दोस्तों के यहाँ जाना पड़ता है, हम्म, वो मेरा लिहाज है, वो मेरी मोहब्बत है। अगर ना मैं कहीं भी एजाज़िया के बगैर मुशायरा नहीं पढ़ता। 2000, नहीं 3000। यार, दो देखें सरगोदे तक 2000 किराया नहीं है। हाँ, मैं अपनी मर्जी का, मुझे गाड़ी चाहिए जो मुझे ले जाए ले आए और मेरा खर्चा उठाए। ठीक। हाँ, इसके बगैर तो मैं नहीं जाता। आप देख लें, मैं जहाँ जाता हूँ वो मुझे ले जाते हैं, ले आते हैं, मेरा खर्चा होता है। मैं डिमांड ज़्यादा नहीं करता। हाँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं या सुनना चाहते हैं तो वो मेरी डिमांड है। इसके अलावा मैं 1000 रुपया लेकर 20,000 तो नहीं बताता। खरा आदमी हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये करो, मैं आ जाता हूँ। वैसे भी मैं इतने सफ़र ज़्यादा करता ही नहीं। हाँ, साहिवाल में ज्यादा मुशायरे पढ़े आप? सिवाल तो मेरा शहर है ना, मैं वहाँ पे खुद ही मुशायरे करवाता हूँ और दोस्त अहबाब इकट्ठे कर लेता हूँ। तो ये मेरे एक शहर है और इसकी खिदमत तो मैं अदबी लिहाज से करता रहूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी 6 किताबों के बाद ये एक किताब मेरे सामने पड़ी है, तस्वीर नीम रुख, तस्वीरें नहीं दो। कुलियात सदवान। मरतबा जो है ये मसूद तन्हा साहब का है। तो इस किताब में क्या चीज़ है अच्छा, और मैं इसके बारे में जरा कि आप अपनी डिटेल से जरा बता दें शम्स कि मलिक, ये मैं आपको कुलियात क्या बताऊँ, है? ये मेरे 6 मजमूआ कलाम ने इस तरह से मिलो, हम्म, उसे ये कहना, कहाँ मिलोगे, एक हम्म, गली शहर में थी, वादा गुल रंग और मुझे अलकमा। ठीक। 6 मजमूओं पे मुश्तमिल ये कुलियात है, तस्वीरें नीम रुख। इसका सबसे जो ज़्यादा क्रेडिट है ना वो मसरूफ़ तनहा को जाता है। आपको ठीक। पता है कि मसरूफ़ तनहा हमारे शहर का एक मुहक्किक और बहुत अदबी दोस्त है। शायर भी है, शायर भी है, मानते अदीब भी भी है, हैं। हाँ, शायर भी है, सहाफ़ी भी है ठीक। और बड़ा बरीक आदमी है। हाँ। उसने इतनी खूबसूरत जो है ना ये कुलियात शाया किया। ठीक तो है। ये सारी मेहनत उसी की है। बस मेरी तो किताबें थी, ये सब। इसको लेने का तरीका बता दें हमारे नाजरीन को। ये तस्वीरें नीम रुख कुलियात असद अमान अगर किसी दोस्त ने खरीदनी हो तो मसरूफ़ तनहा से राब्ता करें। इसकी कीमत 4,500 है। अगर किसी का हया लिहाज कर जाए, मसरूफ़ तनहा रियायत कर दे तो उसकी मेहरबानी है, वरना मुझे पता है वो पक्का पीढ़ा आदमी है। हाँ, इसलिए तो आपने उसको दिया है बेचने के लिए। तो आप दोस्तों से गुज़ारिश है कि मसरूफ़ तनहा से राब्ता करें और ये कुलियात तस्वीरें नीम रुख जो बिल्कुल ही ताज़ा है, इसमें 6 मजमूए हैं, वो खरीदें और लाज़मी खरीदें और खरीद कर पढ़ें। बहुत शुक्रिया। असद अमान साहब, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे बड़ा शुक्रिया कि आपने एक सवाल के ऊपर भी शिकन आपके माथे पे नहीं आई। हालांकि नहीं, मैंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सवाल ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे ऐसे नीचे से ऐसे देखते हैं, नीचे से टांग मारते हैं कि भाई ये नहीं, और बाद में कहते हैं कि भाई उसको कट करो। शम्स साहब, लेकिन मुझे मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही सवाल में, एक भी सवाल में आपने ऐसा नहीं मैं किया। ओरिजिनल और आदमी हूँ, रंगबाज नहीं हूँ, मुलम्माकारी नहीं करता। अगर मुलम्माकार होता तो डर-डर के जो है ना, सलामत ठीक। रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।